अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ालतु बिमंज़िलतिल औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुहतरम उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक निस्बत से यहाँ जमा किया है। और जो मुझसे पहले मौलाना साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ने हमें कलमे की निस्बत से जमा किया। हम सब आपस में इस्लामी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। ये हमारा प्रोग्राम यकीनन ताज़ियत का है और उसके साथ दीन की कोई बात करने का है। जो दौरानिया इंतज़ामिया की तरफ से मुझे मिला है वो पौना घंटा है। इंशाअल्लाह 11:15 बजे दुआ करेंगे। तो आप ज़रा, ये थोड़ी मुख्तसर सी बात होगी, आधे पौने घंटे की, इसको तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। आप हज़रात मुझसे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, पैसे भेज रहे थे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के बाद अर्ज़ करता हूँ, आप हज़रात पैसे ना भेजें, बस आधा पौना घंटा मेरी बात को जम कर सुने। यही आपकी तरफ से पैसे और आपकी मोहब्बत है। हमारे दीन की बुनियाद कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें अल्लाह तौहीद बयान करता है, फिर मेरे हबीब की सीरत नबूवत बयान करता है। सारी दुनिया के ऐश व इशरत, सारी दुनिया के सुख सुकून, सारी दुनिया की राहत व कामयाबी, इज़्ज़त, सबको अल्लाह इसी कलमे में समेट देता है। अल्लाह हमारा रब है और हम उसके बंदे हैं। वो वहदहु ला शरीक है। शुक्र है हम उसके दर पे झुकते हैं। जो अल्लाह के आगे नहीं झुकता वो कभी सांप के आगे झुकता है, कभी गाय के आगे झुकता है, कभी अपने हाथ से बनाए हुए बुत के आगे झुकता है, कभी आग जला के उसके आगे झुकता है जैसे मजूसी हैं। कोई सूरज को देखकर उसको सजदे करने लग जाता है, कोई छोटे छोटे बुत बनाकर उनके सामने पड़ा होता है। शुक्र है उस रब्बे ज़ुल जलाल का कि अल्लाह ने हमें अपने सामने झुकाया है। जो इस सारी कायनात का पैदा करने वाला है, जो आग का भी रब है, सांप का भी रब है, पत्थरों का भी रब है, जानवरों का भी रब है, कुल कायनात का अकेला रब है और उसके बराबर कोई हस्ती नहीं। इल्म उसका कामिल, क़ुव्वत उसकी कामिल, कुदरत उसकी कामिल, ताकत में वो बेमिस्र है, उसका कोई मुकाबिल नहीं है। अल्लाहु अहद, अकेला है, ला युदानीही अहद, उसके बराबर का कोई नहीं। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका हमसर कोई नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं, उसकी टक्कर का कोई नहीं, उसके पल्ले का कोई नहीं, अकेला है। या अय्युहन्नास, ए दुनिया जहान के सब इंसानों, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के दर के मोहताज हो। तुम सब अल्लाह के दर के मोहताज हो। तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु हुवल गनी अल हमीद, अल्लाह बेपरवाह है, लापरवाह है। क्या मतलब बेपरवाह? तुम्हारी तारीफ़ों से बेपरवाह है। उसको तुम्हारी तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं, बेनियाज है। तुम्हारी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सजदों की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी इबादतों की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इबादतें तुम्हारे नफ़े के लिए हैं, तुम्हारे गुनाह तुम्हारा नुकसान करेंगे। मेरे रब की शान में न किसी की इबादत से इजाफ़ा होता है, न किसी के गुनाह करने से कमी होती है। वो बहुत आला है, अल हमीद, उसे तो किसी की तारीफ़ तक की भी ज़रूरत नहीं है। आवाज़ कम लग रही है, उसको ज़्यादा करें। तो उसको मेरे अजीज़ों किसी की तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम उस एक अल्लाह को मानते हैं। और उसका इल्म कैसा है?
کہ وہ ایسا ہے کہ جو آسمان میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. یعلم من لا تراہ العیون، وہ آنکھوں کے دیکھنے سے بالاتر ہے. ولا تخالطہ الظنون، کوئی دماغ اس کی عظمت کو سوچ نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے. ولا یصفہ الواصفون، کوئی لکھنے والا اس کی عظمت کا حق نہیں ادا کر سکتا، کوئی بولنے والا اس کی عظمت کا حق نہیں ادا کر سکتا. یعلم مساقیل الجبال، علم ایسا ہے کہ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں سب کا وزن جانتا ہے. ومکائل البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے سب قطروں کی تعداد جانتا ہے. وعدد ارق الاشجار، دنیا میں کتنے درخت کتنے پتے ہیں ان کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. ما اظلم علیہ اللیل وما اشرق علیہ النہار، کل کائنات میں کیا کچھ ہے سب میرے رب کے علم میں ہے. ویسا علم کا کامل ہے، قوت کا کامل ہے. العزیز الحکیم، اقتدار اس کا بے مثل ہے، حکمت اس کی بے مثل ہے، حکومت اس کی بے مثل ہے. اس رب نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ ہمارے لیے عزت ہے، کامیابی ہے. پھر ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل میں ہمیں نبی مبارک عطا فرمائے، عظیم ہستی عطا فرمائی. کمال ہے. انبیاء سارے عظیم تھے، انبیاء سارے عالی شان تھے، مگر میرا نبی اعلیٰ شان تھا. نبی سارے بلند تھے مگر میرا نبی بلند تر تھا. نبی سارے عظیم تھے مگر میرا نبی اعظم تھا. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے، اے اللہ تو نے اپنے نبیوں کو انعامات دیے. جعلت ابراہیم خلیلا، تو نے کہا ابراہیم میرا خلیل ہے. وموسیٰ کلیما، تو نے کہا موسیٰ میرا کلیم ہے. اور تو نے داود کو یہ دیا، سلیمان کو یہ دیا، فلاں نبی کو یہ دیا. فماذا جعلت لی، اے اللہ تو نے میرے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب ما ذکرت الا ذکرت معک، میرا حبیب جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا. یہ میں نے تیرا انعام رکھ دیا ہے. کوئی نماز پڑھے گا تو اس کے آخر میں درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہ ہوگی. کوئی قرآن پڑھے گا، آپ کا نام قرآن میں ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز قرآن مکمل نہ ہوگا. کوئی اذان دے گا، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اس کی اذان مکمل نہیں. جنازہ پڑھے گا، درود نہیں پڑھے گا تو جنازہ مکمل نہیں. کیا کہا کہ گل مقدم کہو، کلمہ پڑھے گا محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو کلمہ مکمل نہیں. ایسا اونچا نبی، ایسا عالی نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا. حسن و جمال کا پیکر، حسن و جمال کا منبع. 14ویں کی رات تھی، آپ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں رات کے ٹائم مسجد میں گیا تو اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما ہیں. میں نے نیچے آپ کے چہرے کو دیکھا تو کیا جمال تھا، اور میں نے اوپر دیکھا تو 14ویں کا چاند اپنے جمال میں تھا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، میں ایسے دیکھتا رہا. اور آخر میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی قسم آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے حسین تھا. کیا حسن و جمال ہے. امی عائشہ نے کہا لوگو لنا شمسن وللآفاق شمسن، لوگو ایک تمہارا سورج ہے اور ایک مجھے عائشہ کا سورج ہے. پھر عائشہ نے کہا وہ شمسی خیر من شمس السماء، لوگوں تمہارے سورج سے مجھے عائشہ کا سورج بہتر ہے. کسی نے کہا کس طرح؟ زبان حال سے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ تمہارا سورج طلوع ہوتا ہے جب رات آتی ہے، رات چلی جاتی ہے دن آتا ہے، رات خود ہی جا رہی ہوتی سورج آ جاتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء، میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب رات آتی ہے. کیسے؟ جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، آقا مدنی مکھڑے نورانی چہرے کے ساتھ آتے ہیں تو جگمگا جاتی ہے جگہ کہ میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے. اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا. پھر اس کا مبارک گھرانہ عطا فرمایا. جیسے کہ مولانا صاحب بھی اور مولانا عاصم معاویہ صاحب بھی کہہ رہے تھے نبی کے یارانے، نبی کے گھرانے سب ہمارے اپنے ہیں. اللہ نے ہمیں اچھے جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. اللہ کے نبی کا گھرانہ تھا، ہمیں اس کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. ہم صحابہ کے بھی مداح ہیں، ہم اہل بیت کے بھی مداح ہیں. صحابہ کو نہ مانیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم اہل بیت کو نہ مانیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. صدیق کی تعریف زبان سے نہ نکلے ایمان مکمل نہیں ہوتا. علی، حسن و حسین، فاطمہ میرے نبی کی 11 بیویاں.
اگر ان کو بھی ہم نہ مانے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی کی اولاد، نبی کے بیٹے، نبی کی بیٹیاں، نبی کی بیویاں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جاحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت رملہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت ہند، یہ 11 بیویاں میرے پاک پیغمبر کی ہیں۔ اور دکھ یہ ہے کہ ہم امت کو اپنے نبی کی بیویاں ازواجہ امہاتہم، قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کے نام تک نہیں آتے۔ نبی کے بیٹے کتنے ہیں؟ آدھے مجمع کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے نبی کے بیٹے تھے کتنے، پھر ان کے نام کیا تھے نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہے فلانے سیاستدان کا بیٹا کون سا ہے اور اس کا نام کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، فلانے سیاستدان کی کون سی بیٹی ہے، کیا نام ہے، سب پتہ ہے۔ ایک نہیں پتہ تو آقا کے گھرانے کا نہیں پتہ۔ بچوں کے نام رکھنے لگتے ہیں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں آج کل ٹاپ 10 میں کون چل رہا ہے، آج کل سٹار کون بنا ہوا ہے، ان کے نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھروں میں نام رکھے جاتے ہیں۔ بچوں میں نہ صحابہ کی محبت آتی ہے، نہ اہل بیت کی محبت آتی ہے۔ نبی کا گھرانہ اٹھاؤ، نبی کا یارانہ اٹھاؤ، صحابہ اور اہل بیت کی لسٹیں اٹھاؤ، علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کون کون سے تھے، اہل بیت میں کون کون سے تھے، ان کے نام رکھو اولادوں کے۔ پھر میرے نبی کے گھرانے میں کتنے لوگ تھے، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیویاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں، ان کی اولادیں کیا تھیں، یہ سیکھنا ہمارا ایمان ہے۔ تو میں نے عرض کیا میرے نبی کی 11 بیویاں تھیں، 2 کا انتقال تو میرے پاک پیغمبر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، باقی 9 آپ کی وفات کے وقت باحیات تھیں، اور آپ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے آپ کے قاسم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 14 مہینے یا 15 مہینے عمر تھی، انتقال ہو گیا۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کو کبھی آپ پیار سے طیب کہتے، کبھی پیار سے طاہر کہتے، طیب اور طاہر دونوں کا معنی پاک، تو نام عبداللہ تھا، یہ بھی 15-16 ماہ کے تھے اور انتقال کر گئے۔ اور آپ کا تیسرے بیٹے ابراہیم، جن کی مدینہ میں ولادت ہوئی، یہ سب سے بڑے ہوئے، بڑے بھی 18 ماہ کے، 1.5 سال کے تھے اور انتقال فرما گئے۔ بس پھر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، یہ بیٹے جوان نہیں ہوئے اور بیٹا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ بیٹے انتقال کر گئے تھے۔ ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، نبیوں کے اوپر آخری مہر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کی عمارت آپ کے آنے سے مکمل، نبوت کی کوئی چیز تھی، عمارت تھی، تھیلی تھی تو آپ کی مہر لگ گئی، اب نبی کوئی آئے گا تو جھوٹا ہوگا۔ میرے نبی آخری نبی، یہ آپ کے بیٹے تھے۔ پھر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی حضرت زینب، ان کے بعد رقیہ، پھر ان کے بعد ام کلثوم، پھر ان کے بعد سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ یہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادیاں ہوئیں، آپ کے سامنے ہوئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، آپ کی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، صرف سیدہ فاطمہ باقی تھیں۔ وہ آپ کے انتقال کے بعد ایسا غم لگا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ غم سے ہی چلی گئیں۔ آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہوگا، اور 29 سال کی نوجوانی کی عمر میں وہ دنیا سے روانہ ہو گئیں۔ یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ سے آگے نسل چلی، حسن و حسین 3 بیٹے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کے، حضرت علی سے۔ حسن سب سے بڑے تھے اور ان سے 11 مہینے چھوٹے تھے حسین، اور پھر ان سے چھوٹے تھے محسن، لوگ محسن پڑھتے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ محسن چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے، حسن و حسین بڑے ہوئے۔ حسن رضی اللہ عنہ 49 سال کی عمر میں، بعضوں نے 2-4 سال کم لکھا ہے، اس عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، گویا کہ جوانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 59 سال کی عمر پا کر وہ بھی اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ پھر آگے آپ کی نسل چلی امام حسین سے، آپ کے بیٹے امام زین العابدین۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے سب بیٹے شہید ہو گئے۔ علی بیٹا تھا بڑا، اس کو علی اکبر کہتے تھے،
چھوٹا بیٹا تھا، اس کو علی اصغر کہتے تھے۔ امام زین العابدین علی اصغر ہیں، یہ بڑے ہوئے، پھر امام زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے، مدینہ میں آ گئے، بڑے محدث بنے، بڑے فقیہ عالم بنے۔ پھر ان سے آگے نسل چلی، جن میں امام جعفر صادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، علی رضا ہیں، محمد تقی ہیں، علی نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، یہ سب امام حسین کی اولاد ہیں اور ہمارے امام ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت آقا سے جڑتی ہے، ان کی نسبت حسین سے جڑتی ہے، اور حسین ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہماری زبان کا سرور ہے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے بدن کی راحت ہے۔ یہ میں کسی پالیسی سے نہیں بول رہا، رب ذوالجلال جانتا ہے میں اپنا ایمان بول رہا ہوں۔ اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، حسن و حسین سے محبت ہمارا ایمان۔ کیا وہ شیر جوان تھے کہ جن پر اللہ بھی ناز کرتا ہو، جنت بھی ناز کرتی ہو، جن کو میرا حبیب کہے سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ میرے نبی جمعے والے دن منبر پر تھے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت فاطمہ کا گھر، آپ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، میں ان کو حضرت فاطمہ کا گھر بتاتا ہوں۔ بس بیٹا بس، میں ان کو حضرت فاطمہ کا گھر بتاتا ہوں۔ جب ہم جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے، جب ہم آپ کے سامنے پہنچے اور ہمارے سامنے وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں ہم نے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہوتا ہے، ہمارے سامنے جو کمرہ ہے وہ امی عائشہ صدیقہ کائنات کا ہے، جس میں آپ علیہ السلام کی قبر اطہر ہے۔ اسی کمرے کے ساتھ متصل پیچھے حضرت فاطمہ کا کمرہ ہے اور حضرت علی کا گھر ہے، گویا کہ اور جہاں سے ہم جا رہے ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، یہ اس زمانے کی مسجد نبوی تھی۔ تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے گھر سے حسن و حسین نکلے، چھوٹے اور نو عمر بچے لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ میرے پاک پیغمبر نے منبر چھوڑ دیا، نیچے اتر گئے، حدیث میں نیچے اتر گئے، جا کے دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر پھر لے آئے، پھر میرے نبی منبر پر بیٹھے۔ جتنا خطبہ ہو گیا تھا وہ روک دیا تھا، باقی خطبہ حسن و حسین کو اٹھانے کے بعد پورا کیا ہے۔ کیا مقام ہے ایسا، کہ وہ کیا ہستیاں ہیں کہ میرے نبی خطبہ ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنے اولادوں کے نام رکھنا ہمارا ایمان ہے۔ تو وقت ہو گئے تھوڑا ہے، 11:15 تک بات مکمل کرنی ہے، تو اس لیے میں اہل بیت کو اتنا ہی عرض کرتا ہوں۔ صحابہ ہیں، پھر ان کی الگ شان ہے، صدیق کا عجب مقام ہے، فاروق کا عجب مقام ہے، عثمان کا عجب مقام ہے، ابو ہریرہ انس کا عجب مقام ہے۔ ایک لمبا باب ہے جس میں اہل بیت کی شان بیان ہو، صحابہ کی شان بیان ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے عقیدوں کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو نہیں مانتے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہی کرتا دھرتا ہے، علم کا مالک وہی ہے، خزانوں کا مالک وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا جہان کے لوگوں، سب کے سب لوگوں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، بادشاہ فقیر، نبی ولی، قطب ابدال، عالم غیر عالم، سب کے سب تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچے، سب سے بلند و بالا، میرے نبی کے برابر کوئی ہستی نہیں ہے، ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ جبریل کا مقام میرے آقا سے کم ہے، جبریل کا مقام میرے آقا سے کم ہے، سب سے اونچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا گھرانہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی پاک بیویاں ہیں، آپ کے پاک بیٹے ہیں، پاک بیٹیاں ہیں، ان کی آگے پاکیزہ اولاد ہے۔ امام زین العابدین ہیں، جعفر صادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، علی رضا ہیں، محمد تقی ہیں، علی نقی ہیں، حسن عسکری ہیں۔ آج تک آنے والا جو بھی اہل بیت میں سے ہے، رب ذوالجلال کی قسم وہ میرے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ میرے نبی کے گھرانے کا وہ ہے، ہم اس کا عزت، اس کا احترام کرتے ہیں۔ پھر علماء سے محبت، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہ ہوگا، یہ خوشحال حالت میں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے ولی تھے۔ ہمیں اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہے، علماء سے بھی محبت ہے، پھر اللہ کے نبی نے جو ہمیں دین دیا ہمیں اس دین سے محبت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہمیں اس شریعت سے محبت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی شریعت پہ چلتے ہوئے جانے والا کامیاب ہے، شریعت کو چھوڑ کے جانے والا ناکام۔ مر تو سب نے جانا ہے، ہماری والدہ، ان بھائی کی والدہ وہ ہماری والدہ ہیں، جو پیچھے پسماندگان ہیں ان کی والدہ ہماری والدہ ہیں۔ فلک شیر بھائی کا دکھ ہمارا دکھ ہے، حاجی ذوالفقار صاحب کا دکھ ہمارا دکھ ہے، انور صاحب کا دکھ ہمارا دکھ ہے، اختر صاحب کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ ہم سب مسلمان بھائی ہیں آپس میں۔ جو مرحومہ چلی گئی، جیسے وہ چلی گئی ایسے ہم بھی چلے جائیں گے، یہاں کسی کو بقا نہیں ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب نے ایک دن مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ زندگی برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو نے اگر منصب بھی پایا تو کیا، مال و زر بھی ہاتھ میں آیا تو کیا، مکان عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں سے چلے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہ یہاں سے جانے کا جہان ہے، یہ ٹھہرنے کا جہان نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، یہاں سے گزرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سب کو نیچے گرا دیتی ہے، یہ دنیا ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، زمینوں کے شوق، گاڑیوں کے شوق، موبائلوں کے شوق، مکان کے پینٹس کے شوق، ہر ایک کو دنیا لٹ۔ زمین ایک مرلے سے دو مرلہ کب ہوگی، ایکڑ سے دو ایکڑ کب ہوگی، مربع سے دو مربع کب ہوگی، یہ فکریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آخرت کی تیاری کرو میرے عزیز بھائیو، زمینیں مقدر کی ہیں، جو میرے رب نے میرے مقدر میں لقمہ لکھا ہے، مجھے اس رب کی قسم، جب تک وہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا میں نہیں مر سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو پھر رشوت کیوں ہے، پھر سود کیوں ہے، پھر بہنوں کی جدادیں دبانا کیوں ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، لوگوں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، لوگوں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہے میرے آقا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگوں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں؟ 3 دفعہ فرمایا لوگوں سچ کہہ رہا ہوں، پھر فرمایا ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ لوگوں سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اس کی موت نہ ڈھونڈ سکی اور وہ ابھی تک زندہ ہو، وہ 1000 سال کا ہو گیا، وہ موت کو ملا ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا رزق بھی تمہیں بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا 12واں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنے بھی زمین پہ چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ سب کو روزی دے گا۔ اور حدیث بخاری کی، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہاں 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا لکھ دے۔ وہ کہتا ہے اللہ کیا لکھوں؟ کہ یکتب رزقہ اجلہ، جا لکھ دے دنیا میں کتنے سانس جیے گا، کتنی عمر پائے گا، اور لکھ دے کتنی روزی پائے گا، یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دے۔ میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے میرے رب نے لکھوا دیا کہ دنیا میں اتنے لقمے کھائے گا، اتنے مرلے پائے گا اور اتنے پیسے لے گا، اتنے سانس جیے گا۔ یہ میرے نبی کی حدیثیں، میرے رب کا قرآن ہے جو میں آپ کو اور اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ جب یہ عقیدہ ہے کہ روزی مقدر ہے، ایک لقمہ زیادہ نہیں ہو سکتا، پھر کیوں سود چلتا ہے، پھر کیوں جوئے چلتے ہیں، پھر کیوں بہنوں کی جائیدادوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ کیا
बहन की जायदाद गस्ब कर लेने से मेरी रोज़ी बढ़ जाएगी? अगर बहन की जायदाद दबाने से रोज़ी बढ़ जाएगी, फिर मेरे रब का कुरान झूठा हो जाएगा, आका का फरमान झूठा हो जाएगा। इसलिए कि उन्होंने तो कहा था कि रोज़ी तुम्हारी मुक़द्दर है और जब तक पूरी नहीं होगी फरिश्ता लेने नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ कि सूद से रिस्क बढ़ा लिया, ना लेता सूद तो पैसे कम ना हो जाते। जुआ से पैसे बढ़ा लिया, रिश्वत से रिस्क बढ़ा लिया, बहनों की जायदादें दूसरी की जायदादें दबाने से मैंने माल आमदनी रोज़ी बढ़ा ली। हाँ, धोखा है, धोखा है, धोखा है। 1 रुपया भी तेरा नहीं बढ़ा, 1 लुकमा भी तेरा नहीं बढ़ा। मैं मिंबर रसूल के हवाले से कहता हूँ, इन जायदादों के दबाने से 1 लुकमा भी इजाफी तेरे पेट में नहीं जा सकता। नजर तो आता है जाते हुए कि बहन का एकड़ मेरे पास, तो अब आमदनी इस साल जरा लाख रुपया ज्यादा नहीं हुई, अगर ना होता तो लाख कम ना होती। धोखा तो है, लेकिन ये झूठ है। कैसे झूठ है? अल्लाह ताला ने इंसान के मुकद्दर में रोज़ी लिखी। मसलन अल्लाह ने मेरे बारे में ये लिखा है तकदीर में कि इसको मैंने ज़िंदगी में मरते दम तक 1 करोड़ रुपया देना है। ये पैदा होने से लेकर मरते दम तक करोड़ पाएगा। वो अल्लाह ने करोड़ मुझे देना था, फरिश्ते के ज़िम्मे लगाया हुआ था। मैंने क्या किया कि मैंने 90 लाख तो अपना कमाया, 10 लाख मैंने वो बहन की जायदाद दबाई, रिश्वत ली, कुछ किया, वो पूरा कर लिया। 1 करोड़ पूरा हो गया, बस मेरा खाता ख़त्म हो गया। अब ऊपर नहीं मिल सकता। अगर मैं ये रिश्वत ना लेता, बहन की जायदाद ना दबाता, कसी में उसमें ज़मीन में गोडी करते हुए, हल चलाते हुए, टप्पा कसी का आगे मार के परले की एक बले ज़मीन न छीनता, तो मेरे मुकद्दर की जो है अल्लाह वो मुझे कहीं और से दे देता। लेकिन मैंने जल्दबाजी करके वो पहले गलत ले ली। अल्लाह ने कहा पूरी हो गई है, मैंने इतनी ही लिखी थी। तो ये मेरी बदबख्ती है कि मैंने हलाल लेने की बजाय जल्दबाजी करके हराम ले ली, लेकिन मिली मुकद्दर की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़र से है, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह सफ़र से आए, मस्जिद नबवी के बाहर है, घोड़ा हाथ में था और बांधने की बजाय एक आदमी खड़ा था। तो उस आदमी को उन्होंने कहा कि ज़रा घोड़ा संभालना, मैं अभी मस्जिद से होके आता हूँ। मस्जिद में गए, 2 रकात नफिल पढ़ी, वापस आए, घोड़ा मौजूद है, बंदा नहीं है। वो यहूदी था, तो वो चला गया वहाँ से कुछ चीज़ लेकर, यानी घोड़े की लगाम उठाई और निकल गया। हज़रत अली ने घोड़ा लिया, मदीना मुनव्वरा का छोटा सा तो बाज़ार था, बाज़ार में आए, घोड़े के सामान की एक ही दुकान थी, उस पर वो लगाम लेने के लिए आया तो देखा वही लगाम लटकी हुई है। तो दुकानदार से पूछा ये कहाँ से आई? कहने लगा अभी एक आदमी बेच कर गया है। मौला अली ने फरमाया कितने का बेचा है? तो कहने लगा 2 दिरहम का। हज़रत अली सरकार ने फरमाया ये मेरी लगाम थी, मैंने दिल में नीयत की थी जब बाहर निकलूंगा इसको 2 दिरहम वैसे इनाम के तौर पे दूंगा। इसने जल्दबाजी करके नाजायज़ कमा लिए, अगर ये सब्र करता तो जायज़ आने वाले थे। मेरे भाइयों बिल्कुल यही मामला है, वल्लाह यही मामला है। हम गलत कर लेते हैं, हमें फौरी नज़र आ जाता है। जैसे यहूदी को नज़र आया कि अगर लगाम नहीं चुराता वापसी आकर इसने मुझे कौन से पैसे देने, इसलिए कि रूटीन तो यही है। मैं किसी को कहूँ मेरी सवारी खड़ी है, ज़रा भाई देखना मैं भी आता हूँ, मैं वापसी आकर उसको पैसे थोड़ी दूंगा, मैं उसको कहूँगा शुक्रिया। हमेशा की रूटीन ये है। लेकिन उस मौके पर अल्लाह ने हज़रत अली के दिल में डाल दिया था कि इसको चलो 2 दिरहम दे देना, और वो बेसब्रा निकला। उसने कहा अगर नहीं चुराता तो ये पैसे तो जाते हैं। अब वो 2 दिरहम की घर में फल ले गया, जो ले गया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो घर में कह रहा होगा देखो चुरा ली तो आज फल खा रहा हूँ, ना चुराता तो उसने तो शुक्रिया कह के मुझे टाल देना था। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे अजीज़ों, जब हम नाजायज़ माल कमाते हैं, अपने लिखे हुए मुकद्दर में से जल्दी से हराम हासिल कर लेते हैं, जो हलाल मुकद्दर में मिलना होता है वो पूरा हो जाता है। अल्लाह कहता है ले तो लिया है, इजाफी मैंने देना कोई नहीं। अगर हम वो न लें, अल्लाह वो हलाल तरीके से देगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो ये पक्का पुख्ता अकीदा मेरे भाइयों और करके जाएं। हम बहनों की ज़मीनों पे, पड़ोसी की ज़मीन पे, गरीब की ज़मीन पे हाथ नहीं डालेंगे। ये ज़मीन में कसी से यूं कर रहे होते हैं, तो जब वहाँ दरमियान में पगडंडी है, बना है, परली तरफ उसकी ज़मीन है, आगे करके मारेंगे ताकि थोड़ा सा मेरा प्लाट बढ़ जाए और उसका कम हो जाए। अकल मारी गई है। कितनी ज़मीन ज़्यादा ले लेगा? 1 बलिश्त, 2 बलिश्त, कोई कौन सा उसको तो एकड़ उठा लेगा। मेरे आका ने फरमाया मन गस्ब शिब्रम मिनल अर्ज़, जो आदमी किसी की ज़मीन 1 बलिश्त, 1 गिठ ज्यादा करके अपने लिए नाजायज़ दबा लेता है,
سرکار نے فرمایا طوقہ اللہ یوم القیامت 7 عرضین، اللہ قیامت والے دن اس زمین کے اس ٹکڑے کو 7 زمینوں تک لے جا کر اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، اٹھا۔ یہ اٹھا نہیں سکے گا، کہے گا اٹھا۔ اب اٹھانے سے موت نہیں آئے گی کہ اتنا وزن پڑ گیا بندہ مر گیا، بندہ نہیں مرے گا، تکلیف بڑھے گی، کیونکہ موت کو تو موت آ چکی ہے۔ ایک بلشت پر 7 زمینیں اٹھا کر گلے میں ڈال دیں، جہاں ایکڑ کے ایکڑ، مرلوں کے مرلے، کنالوں کے کنالے، مربوں کے مربے دبائے پڑے ہوں۔ میرے بھائیو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو نے اگر منصب بھی پایا تو کیا، مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ مقیم ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا دھوکے میں ڈال رہی ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، گاڑی اچھی ہو، موبائل اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مر جانا ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ جو مر گئے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، وہ بھی ایسی ہماری طرح یہاں بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے خیر ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ جب وہ جہاں دیکھ لیا تو پھر رب ارجعون، اے اللہ ایک بار واپس بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ اب نیکیاں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کلا، اب نہیں واپس جا سکتے، الم یاتکم نذیر، تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ سمجھانے والا سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے قرآن سمجھانے والا ہے، حدیث سمجھانے والی ہے، علماء سمجھانے والے ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ہیں سمجھانے والی۔ علماء نے لکھا ہے 40 سال کی عمر ہو جانا یہ بھی سمجھانے والی چیز ہے، سفید بال آ جانا یہ بھی سمجھانے والا ہے، لوگوں کا سامنے مرنا سمجھانے والا ہے، نانا یا دادا بن جانا یہ بھی سمجھانے والی چیز ہے کہ تجھے عقل نہیں، تیری آگے نسل چل چکی ہے، تیری بیٹی بیٹے کی اولاد ہو چکی ہے، تو اب قبر کے قریب ہو گیا ہے، کب سمجھے گا؟ سفید بال ہو گئے گا، عمر کا تقاضا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے صحیح کہا تھا، لم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ میں 40 کا راز کیے بیٹھا ہوں، اب میرے لیے اتنا کافی ہے کہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، نظر میں وہ قوت نہیں رہی جو جوانی میں تھی، اب ڈھل رہا ہوں، مجھے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کب تک یہاں دنیا میں رہوں گا، ایک دن قبر میں اتر جاؤں گا۔ بس میرے عزیزو 10 منٹ رہ گئے، میں آپ سے جو گزارشیں کر رہا ہوں یہ ایک مہمان کی صدا سمجھنا۔ آخری 10 منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے موت کی تیاری میں نماز روزہ تلاوت سب کچھ ہے، کرنا ہے، ایسے ہی آخرت کی اور موت کی تیاری میں حسن معاشرت ہے، حسن اخلاق ہے، ہمارا بول میٹھا ہو، ہمارے رویے اچھے ہوں، ہم لوگوں کو دکھ نہ دیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، آپ نے فرمایا جنت میں شیش محل ہیں، شیشے کے محل ہیں، اندر ٹھہرو تو باہر کے نظارے دیکھتا آدمی، باہر ٹھہرے تو اندر کمروں کی سیٹنگ دیکھتا ہے، کہ ایسے محل ہیں۔ ابو مالک اشعری بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہ لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے پہلی بات فرمائی لمن اطاب الکلام، جس کا بول میٹھا ہو اس کو ملیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، میٹھا بول جنت کے شیش محل دلاتا ہے، سخت بول انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔
अल्लाह के नबी से कहा गया, इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है, कहा या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा हमारी एक पड़ोसन है, सव्वामतुन कव्वामतुन, बड़े रोज़े रखती है, बड़ी नफलें पढ़ती है, तहज्जुदें पढ़ती है, लेकिन ज़बान की थोड़ी सख्त है, पड़ोसी तंग हैं। आपने फरमाया जाके बता दो, रोज़ेदार होने के बावजूद, नमाजों के बावजूद, इन्नहा मिन अहलिन नार, ये जहन्नम में जाएगी। उन्होंने कहा या रसूल, एक और पड़ोसन है, फ़र्ज नमाज फ़र्ज रोज़े हैं, ज़्यादा इबादत गुजार नहीं है, लेकिन ज़बान की मीठी है, उससे पड़ोसन को तकलीफ़ नहीं, उससे बहू को तकलीफ़ नहीं, उससे माताहत को तकलीफ़ नहीं। आपने फरमाया, आका मदनी ने फरमाया, मेरा पैगाम दे दो, इन्नहा मिन अहलिल जन्नह, ये औरत जन्नती है। मेरे अजीज़ भाइयों, जब हमारे घर में कोई बच्ची आ जाती है, वो हमारी बीवी हो, हमारी भाभी हो या हमारी बहू हो, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, हम उसको अच्छा बोलेंगे, जन्नत के शीश महल मिलेंगे। हम उसको ताने देंगे, हम उसको सख्त सुस्त कहेंगे, आखिरत में पकड़े जाएंगे। आज हमारी वो मोहताज है, बीवी है बेचारी डरी हुई है, तलाक न दे दें, बीवी है डरी हुई है, शोहर का लट खड़ा है, मैं दूसरी शादी कर दूंगा बेटे की, सास का लट खड़ा है, भगा दूंगी तुझे, वो बेचारी डरी रहती है। बीवी के साथ अच्छा बोलना भी मेरे नबी की सुन्नत है, उसको भी तकलीफ न देना मेरे नबी का दीन है। हम हर रोज़ ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, मैं बाकी मज़मून ही भूल जाता हूँ। कल ही मेरी भतीजी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहने लगी कि मेरी पड़ोसन मेरे पास आई है, टप टप आंसू उसके थे, कहा मेरे बारे में, कहा कि चाचू से वजीफ़ा पूछ के बताओ कि मुझे मेरी सास सिर्फ मारे ना बस, और जो कुछ कर। क्या इस सास ने कब्र में नहीं उतरना, इस शोहर ने कब्र में नहीं उतरना? मेरे अजीज भाइयों, ये ज़बान कबूल जहन्नम रसीद करता है, ये ज़बान कबूल जन्नत के शीश महल दिलाता है। आगे मेरी मर्जी है और आपकी मर्जी है। वो हमारी बेटी है जो हमारी बहू है, वो हमारी बहन है जो हमारी भाभी है, जो हमारी बीवी है, वो मेरी रफ़ीका हयात है, वो मेरी ज़िंदगी की साथन है। हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारी बहन की शादी हो जाए, हम क्या कहते हैं? अल्लाह करे सुखी वसे, सुखी वसे, तवीज़ दम दरूद करा रहे होते हैं। जब किसी की बेटी हमारे घर आती है तो उसकी माँ, उसके बाप का दिल नहीं करता कि सुखी बसे। मेरे अजीज़ों, जो वक्त थोड़ा है, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ, बीवी के साथ अच्छा बोलेंगे, उसको ताने नहीं देंगे, फ्रिज नहीं लाई, फलानी चीज़ नहीं लाई, ये नहीं लाई। आपने फ्रिज से शादी की थी या उस बच्ची से शादी की थी? बच्ची आपके पास है, फ्रिज का आपने क्या करना है? मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन का आपने क्या करना है? उसने अपने आप को आपके हवाले कर दी, आपकी शादी होगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, काफ़ी है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, उनको इज़्ज़त दो, उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आओ, उनकी कड़वी कसीली सह जाओ, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा। मैं आपको इस पर हदीसें सुनाता, लेकिन चूँकि वक्त नहीं, इतना ही अर्ज़ करता हूँ, एक हदीस सुना देता हूँ। क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा, मा लहू मिन हसनतिन युरजा लहू बिहा अल जन्नह। क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा, उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जैसे जन्नत नसीब हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसकी एक नेकी मेरे पास है, फरिश्तों से कहेगा इस नेकी का इसका हिसाब करो। वो नेकी क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा, इन्नहु काना यरहमु अय्यालहु, ये अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ा मीठा रहम नरम दिल था, फअदखिलूहु अल जन्नह, इसकी इसी नेकी के बदले में से जन्नत में ले जाओ। ये बाल बच्चों के साथ बड़ा अच्छा था, बीवी के साथ अच्छा था, बच्चों के साथ अच्छा था। मेरे अजीज भाइयों, हम अच्छे रहेंगे, अल्लाह में जन्नत अता फरमाएगा। बहनें घर में आए, इज्जत दो। जिस बेटी को शादी कर दी है वो घर में आए, उसको इज्जत दो। ये नहीं कि उसकी तो शादी हो गई थी फिर कैसे घर में आ गई है, ज्यादा दिन ठहर जाए, उसको इज्जत दो। माँ को इज्जत दो, बाप को इज्जत दो। आखिरी 3-4 मिनट में मैं माँ के बारे में अर्ज करता हूँ, हमारी तकरीब इसी निस्बत से है। ये तो मेरे अजीज भाइयों आप सबको पता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब वो वालदा साहिबा जो थी तशरीफ़ ले गई हैं, अब तो उनके बाद उनका क्या भला हो सकता है? तो ज़िंदगी में खिदमत माशाल्लाह उन्होंने की बेटों ने, अल्लाह वो कबूल फरमाए। अब वो चाहते हैं कि हम वालदा के जाने के बाद भी कुछ ऐसा करते रहें जैसे गोया वालदा जिंदा और हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। अब ये जज्बा तो होता है, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं यूँ करता, मैं यूँ करता। अब ये दिल के जज्बात पूरा करने का क्या तरीका है? उसके लिए मैं आपको 2 हदीसें सुना देता हूँ। आपने फरमाया, अल खालतु बिमंजिलतिल उम। इससे पीछे एक सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह,
گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، کیا کوئی راستہ ہے معافی کا؟ آپ نے فرمایا حل لک من ام، والدہ ہے تمہاری تاکہ خدمت کر لو، اللہ گناہ دھو دے اس کی برکت سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ والدہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، خالہ یا ماسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سے حسن سلوک کرو، ماں کی جگہ پر خالہ کو رکھ دو۔ تو یہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کی خدمت ہو رہی ہے، ماں سے دعائیں کراتے تو خالہ سے کرانی شروع کر دو۔ جو ماں کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی تھی وہ خالہ کی قبول ہوگی۔ کیسے؟ حدیث ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، جو میں نے کہا دو حدیثیں سناتا ہوں۔ دوسری اور آخری حدیث یہ سناتا ہوں، ایک صحابی نے کہا، انصاری تھے مدینہ کے، کہا یا رسول اللہ والدین فوت ہو گئے ہیں، چاہتا ہوں اب بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا رہوں، کوئی طریقہ کوئی راستہ؟ آپ نے فرمایا 4 چیز، بس یہ 4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو پلے باندھ لیں جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے۔ جو آدمی بھی یہ 4 کام کر لے گا وہ ایسے سمجھے کہ میرے والدین والدہ یا والد جو بھی فوت ہو گئے وہ زندہ ہیں اور میں ان کی اسی طرح خدمت کر رہا ہوں جیسے زندگی میں کرتا تھا۔ زندگی میں ان کی خدمت سے جو رحمتیں میرے اوپر اترتی تھیں وہ اب بھی اتر رہی ہیں، کیونکہ یہ آقا کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ والاستغفار لہما، 4 کام۔ والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، دعا کرتے رہو کہ اللہ میری اماں کے میرے ابا کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، یہ پہلا کام۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفاذ واحدہما من بعدہما، آپ کے والدہ آپ کا والد اگر دنیا میں کوئی وعدہ کر گیا تھا، کوئی وعدے کا کہہ گیا تھا، اس کو پورا کر دو۔ اس نے کسی کو کہا تھا کہ یہ پیسے آپ کو دوں گا، اس کے پیسے دے دو۔ کسی سے کوئی زبان کر گیا تھا، وہ زبان اس کی پوری کر دو۔ اس نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، یہ آپ نے دوسرا فرمایا۔ تیسرا آپ نے فرمایا اکرام صدیقہما، آپ کی والدہ کی 2 سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ آپ کی والدہ کے دل کی اٹیچمنٹ تھی کہ والدہ ان کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، یا وہ خاتون گھر میں آتی تھی، غریب تھی امیر تھی، ہماری ماں اس کے آنے سے خوش ہوتی تھی، اس کو کوئی پیسے دیتی تھی، کوئی خدمت کرتی تھی۔ تو والدہ کے جو تعلق دار تھے، اسی طرح آپ کے والد کے کوئی دوست تھے، وہ آتے تھے تو آپ کے والد ان کے لیے بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ ان کے جانے کے بعد بھی والدہ کی سہیلیاں اور والد کے دوستوں کو یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ آپ کا بندہ فوت ہو گیا، ہم تو جانتے نہیں آپ کو، یہ نہ محسوس ہونے دینا، ان کو وہی عزت دینا جو تمہاری والدہ یا والد دیتے تھے، تو ایسے سمجھو تو والد کی خدمت کر رہے ہو۔ چوتھا آپ نے فرمایا صلۃ الرحم التی لا لیس لها الا من قبلہما، کہ وہ رشتہ دار جن کا تعلق آپ کے والد کے ساتھ تھا، آپ کے والد کے رشتہ دار تھے، براہ راست میرے نہیں تھے، وہ میری والدہ کا کزن ہے، میرے والد کا پھوپھی زاد بیٹا ہے، میرے والد کے جو رشتہ دار تھے، میری والدہ کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ ایسے سمجھیں کہ ہمارا یہ رشتہ دار جو ہمارا والد والدہ فوت ہو گئے، یہ فوت نہیں ہوا، ہم اب بھی ان کے ساتھ ویسے جڑ کر چلیں جیسے ہمارے والدین چلتے تھے، ان کی شادی خوشی میں شرکت، ان کی غمی میں شرکت، ان کے دکھ سکھ بانٹنا۔ بھلا ان سے میری نہیں بنتی لیکن میری والدہ میرے والد کی بڑی بنتی تھی، تو میں اپنے والدین کا خیال رکھ کر ان کے ساتھ اچھا رہوں گا، تو ایسے ہوگا جیسے میرے والدین فوت ہی نہیں ہوئے۔ تو میں ان کو دہرا دیتا ہوں 4 باتوں کو۔ والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا و استغفار، نمبر 2 ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، ان کی زبان پوری کرنا، نمبر 3 ان کے تعلق داروں دوستوں سہیلیوں کو عزت دینا، نمبر 4 ان کے رشتہ داروں کو وہی عزت دینا جو والد صاحب دیا کرتے تھے، والدہ دیا کرتی تھیں۔ تو ایسے سمجھو آپ کے والدین فوت ہی نہیں ہوئے، آپ اب بھی والدین کی خدمت کر رہے ہیں، رحمتیں اپنے اوپر برسوا رہے ہیں اور جنت کو لوٹ رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔